अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू और नागदेव। दुनिया का सबसे चालाक और अय्यार इंसान उमरू जहाँ भी जाता था इसकी ज़ंबीर इसके साथ होती थी, जिसमें ऐसी ऐसी हैरत अंगेज और अजीबो गरीब तिलिस्माती चीजें थीं कि वो इनके जरिए पलक झपकने में बड़े बड़े जादूगरों और दियों पर काबू पा लेता था। लेकिन आज जब वो घर से बाहर निकला तो इसके हाथ में कमान थी और कंधे के पीछे तीरों भरा तरकश। बात दरअसल ये थी कि आजकल उमरू के पास कोई काम ना था और वो उमरू ही क्या जो आराम से बैठे, इसलिए सोचा क्यों ना इस फारिग वक्त में शिकार खेला जाए। इसलिए वो तीर कमान लेकर जंगल की तरफ चल खड़ा हुआ। शहर से निकलकर कुछ देर बाद वो जंगल में जा पहुंचा। इसने पहले कमान को हाथों में तोला, तीरों के तरकश को कंधे पर दुरुस्त किया और दिल में कहा, मैंने अफरासियाब जैसे जालिम जादूगरों को नाको चने चबवाए हैं, इसलिए मुझे शेर से कम किसी चीज का शिकार नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ा क्योंकि इसका ख्याल था कि शेर घने जंगल में होता है। अभी चंद कदम ही चला था कि शेर की दहाड़ से जंगल गूंज उठा। अब तो उमरू की डर के मारे टांगे कांपने लगी। इधर उधर देखा और फौरन भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया और चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि कहीं शेर इसी तरफ तो नहीं आ रहा। लेकिन शेर कहीं दूर जंगल में दहाड़ा था। जब शेर नजर न आया तो उमरू ने इत्मीनान का सांस लिया। अभी उमरू दरख्त से नीचे उतरने के लिए सोच रहा था कि कुछ खरगोश भागते हुए आ निकले। इनके बाल ऐसे मालूम होते थे जैसे रुई के गाले हों और सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। उमरू ने तीर तरकश से निकाला और कमान में जोड़कर चिल्ला खींचना ही चाहता था कि एकदम जहन में आया कि इन नन्हे मुन्ने और प्यारे जानवरों का शिकार करना मेरी शान के खिलाफ है। इसलिए वो दरख्त से नीचे उतरा, लेकिन अभी उतरा ही था कि सामने से एक खूंखार चीता आ निकला और उमरू को घूरते हुए इसकी तरफ बढ़ा। चीते को देखकर उमरू की जान ही निकल गई। उमरू को तीर कमान भूल गया और वो एक दफा फिर करीब के दरख्त पर चढ़ा। चीता भी शायद हाथ आए शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। इसने एक बार जोर से अपनी दुम को जमीन पर पटका और उस दरख्त की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। अब तो उमरू को अपनी सारी चालाकी और अय्यारी भूल गई, क्योंकि वो जानता था कि चीता एक ही जस्त में इस तक पहुंच सकता है। और फिर वही हुआ। चीता लम्हा भर तो उमरू को घूरता रहा और फिर एक छलांग में उमरू के साथ वाली डाल पर आ पहुंचा। जब इंसान की जान पर बनी हो तो वो अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। बहुत ज्यादा खौफजदा होने के बावजूद उमरू ने साथ वाले दरख्त पर छलांग लगा दी, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसका पाँव शाखों में उलझ गया और वो उल्टा लटका हुआ झूलने लगा। चीते ने जब शिकार को हाथ से निकलते देखा तो वो गुर्राया और इसने भी पलक झपकने में उमरू पर छलांग लगा दी। उमरू ने इसी लम्हे झूला लेकर एक डाल को पकड़ लिया और इसकी फुर्ती इसके काम आई और चीता अपने ही जोर से दरख्त के तने से पूरी तरह जा टकराया और इसका सर फट गया और वहीं बेजान होकर गिर पड़ा। उमरू ने जब ये देखा तो इत्मीनान का सांस लिया और दरख्त से नीचे आकर इसने शिकार से तौबा की, क्योंकि इन जंगली दरिंदों के सामने इसकी अय्यारी काम नहीं आ सकती थी। वो वापसी के लिए पलटा। जब वो घने जंगल से बाहर आया तो इसे अजीब किस्म की सुरीली आवाज सुनाई दी। वो चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। वो हैरान था कि दाएं बाएं कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था, तो फिर ये आवाज किधर से आ रही थी। आवाज लम्हा बलम्हा करीब आती गई।
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ آواز ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کے پروں سے نکل رہی تھی۔ اس پرندے کے پر سنہری اور دم لمبی تھی۔ ایسا عجیب و غریب پرندہ امرو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے پہلے امرو کی حالت تو ایسی تھی جان بچی سو لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے، لیکن انوکھے پرندے کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر شکار کا کھیلنا اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگا۔ اس نے اس خوبصورت پرندے کے شکار کے لیے تیر کمان میں جوڑا، لیکن اتنی دیر میں پرندہ اس سے کافی دور چلا گیا۔ وہ امرو ہی کیا جو ایک ارادہ کر لے اور پیچھے ہٹ جائے، وہ بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ پرندے کی تیز رفتاری نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر پرندہ ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ امرو نے پرندے کو بیٹھے دیکھ کر تیر چلایا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا اور وہ عجیب و غریب پرندہ پھر سے اڑنے لگا۔ امرو پھر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کو پرندے کے شکار کی ضد سی آ گئی تھی۔ پرندے کے اڑنے سے جو سریلی آواز نکل رہی تھی، سارا ماحول اس سے گونج رہا تھا۔ امرو کو اس خوبصورت آواز کو سننے کی فرصت ہی کب تھی؟ اس پر تو شکار کی دھن سوار تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرتا تاکہ ایسا خوبصورت پرندہ کسی بادشاہ کو پیش کر کے انعام حاصل کرے۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ ہانپنے لگا، لیکن ضد نہ چھوڑی۔ پرندہ اب جنگل سے نکل کر شہر کی طرف پرواز کرنے لگا۔ امرو کے لیے اب تو اس کا نشانہ لینا اور بھی آسان تھا، لیکن پرندے کی تیز اڑان امرو کے ارادے میں حائل تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پرندہ ایک باغ میں بہت گھنے اور اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ امرو بھی باغ کی دیوار پھاند کر اندر جا گھسا۔ پرندہ تو اسے وہاں نظر نہ آیا، لیکن اس کی شامت اس کو ضرور باغ میں لے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھا، کئی سپاہی نیزے تانے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتا، ایک سپاہی نے گرج کر کہا، پاگل انسان، تمہیں یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ تم نہیں جانتے کہ یہ بادشاہ فیروز کا باغ ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر انسان تو انسان یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ امرو نے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ بھائی، میں نے تو ابھی ایک خوبصورت اور سریلی آواز والے پرندے کو اس باغ میں آتا دیکھا تھا، اور میں اس کے پیچھے یہاں آیا ہوں۔ اگر تم ناراض ہوتے ہو تو ہم واپس چلے جاتا ہوں۔ ایک سپاہی نے کہکا لگا کر کہا، ہم تمہیں چھوڑیں گے تو تم یہاں سے جاؤ گے، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ یہ تو تمہیں بادشاہ سلامت ہی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے پکڑا اور لے جانے لگے۔ امرو اگر چاہتا تو اپنی عیاری کے کسی معمولی شعبے سے ان سپاہیوں کو چکر دے کر یہاں سے نکل جاتا، لیکن اچانک اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ بادشاہ فیروز سے ملاقات کر لی جائے۔ وہ چپکے سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ سپاہی اسے بازوؤں سے پکڑے ہوئے باغ سے باہر آئے۔ امرو کا یہ انداز نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہو۔ سپاہی تقریباً اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ باغ سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پختہ عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس کا بڑا دروازہ مقفل تھا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تالا کھولا اور امرو کو لے کر اندر بڑھے۔ 2-3 راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ کچھ کمروں کے سامنے پہنچے، جن پر دروازوں کی جگہ جنگلے لگے ہوئے تھے۔ ایک سپاہی نے ہنستے ہوئے کہا، بڑے آئی شکاری کہیں کے، اور ایک جنگلے میں دھکا دے کر دروازے کو تالا لگا دیا۔ امرو اس نئی افتاد سے گھبرا گیا، کیونکہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور فوری طور پر بادشاہ کو بھی نہیں مل سکتا تھا۔ سپاہی اس کو بند کر کے واپس باہر جانے لگے تو امرو نے چلا کر کہا، ارے کمبختو، کہاں جا رہے ہو؟ صبح سے بھوکا ہوں۔ لیکن سپاہی ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور امرو کو زندگی میں پہلی بار شکار کے شوق کا یہ مزہ چکھنا پڑا، لیکن اب پچھتانا بے سود تھا۔ جب امرو کی آنکھ کھلی تو کمرے کے پیچھے سلاخ دار روشنان سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دن کافی چڑھا آیا ہے۔
उमरू को नींद तो नहीं आई थी, बल्कि भूख के मारे बेहोशी के आलम में लेटा रहा। अब नकाहत की वजह से इसके लिए हिलना जुलना मुश्किल था। सख्तियां झेलना उमरू की जिंदगी का मामूल था, लेकिन भूख का बर्दाश्त करना इसके बस में नहीं था। इतने में एक सिपाही ने आकर जंगले का ताला खोला और उमरू को गरजदार आवाज में कहा, चलो। ऐसे लम्हे में भी उमरू की रगे शरारत भड़क उठी। इसने सिपाही से कहा, अरे अपनी माँ के प्यारे बेटे, आहिस्ता बोलो। अगर तुम्हारे हलक में खराश आ गई तो तेरी माँ को हल्दी तेल से तेरी गर्दन की मालिश करना पड़ेगी। सिपाही की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और इसने गुस्से से कहा, अरे धान पान के एक ही बात बड़े चहक रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं। इधर बादशाह सलामत ने इशारा किया, उधर तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलहदा होकर लुढ़कने लगेगी। सिपाही ने उमरू को घोड़े पर बिठाया और इसे भगाते हुए महल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत इमारत के बुत नजर आने लगे। उमरू समझ गया कि बादशाह फेरोज का महल यही है। घोड़े से उतरकर महल के अंदर दाखिल हुए तो एक बागीचा नजर आया, जिसमें हर तरफ फूल खिले हुए थे। एक तरफ मोर नाच रहा था और बागीचे के दरमियान में संगे सियाह का बना हुआ एक खूबसूरत तालाब था। तालाब के विस्त में एक फुआरा बना हुआ था और इसका पानी उछल उछल कर गिर रहा था, जैसे चांदी के तारियों होश में रंग बिरंग मछलियां तैर रही थीं। वो संगे मरमर की बनी हुई राहदारियों से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर एक सिपाही दरबानी के फराइज अंजाम दे रहा था। सिपाही और उमरू दरवाजे पर रुक गए और बादशाह सलामत से इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर सिपाही बादशाह सलामत को शाही आदाब बजा लाया और कहा कि बादशाह सलामत, ये वही शख्स है जिसके बारे में आपको बताया गया था। ये आपके इस बाग में बगैर इजाजत घुस आया था, जहां बड़े बड़े वजीरों मुशीरों को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। बादशाह ने उमरू को खूनख्वार नजरों से घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, अरे बदनसीब इंसान, तू कौन है और तुम्हें हमारे गुलिस्तान खास में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? उमरू ने बादशाह के तेवर देखकर अंदाजा लगाया कि आज तो बहुत बुरा फंसा। इस जालिम इंसान के इरादे कुछ अच्छे नजर नहीं आते। इसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ, लेकिन ये गलती मुझसे दानिस्ता नहीं हुई। बादशाह ने गरज कर कहा, बेवकूफ इंसान, हम जानते हैं कि हर मुजरिम पहले यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। तुमने हमारे बाग में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके साथ ही बादशाह ने किसी सख्त तकलीफ की वजह से कराह कर पहलू बदला। उमरू बादशाह को कराहते देखकर बोला, गुस्ताखी ना हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि बादशाह सलामत को क्या तकलीफ है? बादशाह फेरोज ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं, कुछ ही दिनों की बात है। एक दिन हम झरोके में बैठे मौसमी बहार के नजारे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि अचानक एक बड़ी प्यारी और सुरीली आवाज आने लगी। हमने समझा कोई खूबसूरत आवाज वाली औरत महल के बाहर बैठी गा रही है, लेकिन आवाज करीब आती गई और ऐसा मालूम हुआ जैसे आवाज फिजाओं की बुलंदियों से आ रही है। हमने सर उठाकर देखा तो एक बहुत ही प्यारा परिंदा था, जिसके पर सुनहरे और दुम लंबी थी और इसके उड़ने से इसके परों से वो सुरीली आवाज निकल रही थी। अभी हम इस परिंदे को बड़ी इख्तियार से देख ही रहे थे, अचानक ऐसा महसूस हुआ कि इसकी छोटी छोटी और चमकीली आंखों से एक शोला सा निकला और हम रोशनी में नहा गए। जब वो परिंदा नजरों से ओझल हुआ तो हमें पता चला कि हमारी दाईं टांग काम नहीं कर रही। हम अपनी जगह से उठे और गिर पड़े। ये बात करके बादशाह फेरोज एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। उमरू ने पूछा, बादशाह सलामत, फिर क्या हुआ? बादशाह ने कहा, होना क्या था,
हमारी बदकिस्मती ने आ घेरा था और हम चलने फिरने से माजूर हो गए। हमने 1000 यत्न किए, बड़े बड़े तबीबों हकीमों को इलाज के लिए बुलवाया, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ। उमरू ने बादशाह फिरोज की बात सुनकर कहा, बादशाह सलामत, जिस परिंदे का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं इसी परिंदे के ताक़ुब में आपके बाग में आया था। बादशाह ने फौरन कहा, गोया वो परिंदा इसी वक्त हमारे बाग में मौजूद है। तबीबों का ख्याल है कि इस अनोखे मर्ज के लिए कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती। अगर वो परिंदा मिल जाए तो शायद इलाज की कोई सबील निकल आए। उमरू बोला, लेकिन बादशाह सलामत, ये तो गुज़िश्ता रोज की बात है। बादशाह ने नाउमीदी के लहजे में कहा, शायद हम कभी भी ठीक ना हो सके। ये यकीनन हमारी कुदरत की तरफ से इस बात की सजा मिली है कि हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं देते रहे हैं। जैसा कि मेरे सिपाही तुम्हें इस मामूली सी बात पर पकड़ कर ले आए हैं कि तुम मेरे बाग में घुस आए हो। मैं सेहतयाब होकर अब इंशाअल्लाह लोगों से अदलो इंसाफ करूंगा। उमरू किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। गुज़िश्ता रात बादशाह के अताब का शिकार रहा, लेकिन इसके बावजूद इस बादशाह से हमदर्दी हो रही थी। वो बोला, बादशाह सलामत, मायूसी गुनाह है। आपको अपने किए का पछतावा है तो कुदरत भी जरूर मेहरबान होगी। आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस अजीबो गरीब परिंदे की तलाश करूं। बादशाह ने एक बार फिर गहरा सांस लिया और कहा, तुम जा सकते हो। हमारे तीर अंदाज और शिकारी इसकी भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं हुई। उमरू, जो हर जगह अपनी बहादुरी के कारनामों को बयान करके दाद लिए बगैर नहीं रहता था, बोला, बादशाह सलामत, मैंने बड़े बड़े दियों और जादूगरों को चूहों की तरह पकड़कर मार डाला है। मेरा नाम उमरू यार है। ये मामूली सा परिंदा मेरे सामने क्या हैसियत रखता है। बादशाह ने जब इसका नाम सुना तो कहा, ऐ शख्स, तुम मुझे उम्मीद की आस दिलाकर मेरे दुख में इजाफा क्यों करना चाहता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये महज हवा से लड़ना है। उमरू ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी सोचों ने लोगों के साथ हमदर्दी, अदलो इंसाफ और नेक सलूक का जो रुख मोड़ा है, अब इस मुल्क और यहाँ की रियाया की अमन और सुकून के लिए आपकी बहुत जरूरत है। और ये काम तब हो सकता है जब आप मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और सेहतयाब होंगे, और इस सिलसिले में आपकी मदद मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। बादशाह उमरू की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने उमरू से कहा कि हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे मेहमान रहो और इसके बाद तुम अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाना। 3 दिन तक बादशाह फिरोज ने उमरू को अपने महल में शाही मेहमान की हैसियत से ठहराए रखा। तीसरे रोज सुबह सवेरे बादशाह ने इसे बहुत इज्जत के साथ रवाना किया। जर्क बर्क लिबास, इशरफियों की थैली के अलावा एक तुर्क रफ्तार घोड़ा भी दिया। उमरू जिस तरह हर काम को अनोखे अंदाज से करने का आदी था, वहाँ इसकी सोचें भी दूसरों से मुख्तलिफ थीं। वो खाने पीने के मामले में बहुत पेटू था, लेकिन शाही दावतों को एक थका देने वाला काम कहता था। इसलिए बादशाह फिरोज से रवाना होने के बाद इसने अपने घर जाकर आराम किया। इससे अगले रोज अभी सूरज की किरणों ने दरख्तों की चोटियों पर रोशनी फैलाई ही थी कि उमरू अल्लाह का नाम लेकर घोड़े पर सवार हुआ और अपने सफर पर रवाना हुआ। चलते वक्त वो अपनी ज़मीर बिल्कुल नहीं भूला था। मंजिल का निशान और पता जाने बगैर सफर पर रवाना होना दरअसल अपने आप को धोखा देना है। इसलिए वो इस वक्त अपने दोस्त हवा जादूगर के ठिकाने की तरफ जा रहा था। जादूगर का ये अजीबोगरीब नाम शायद इसलिए था कि इसने अपने महल जादू के जोर से बादलों के ऊपर बना रखा था और अपने महल में हजारों की तादाद में परिंदे पाल रखे थे। वो हर परिंदे की जुबान भी जानता था। उमरू ने सोचा वो इस परिंदे के मुतल्लिक भी जरूर जानता होगा, जिसका पीछा करते हुए वो बादशाह फिरोज के बाग में जा पहुंचा था। उमरू ने अपने घोड़े को रुख मशरिक की तरफ मोड़ा और उमरू का घोड़ा हवा से बातें करने लगा।
کیونکہ عمرو کو معلوم تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو 2 دن اور 2 راتوں کا سفر طے کرنا پڑے گا، اس لیے اس نے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ فیروز کو جلد از جلد اس کی تکلیف سے نجات دلائے، اس لیے اس نے 1 دن اور 1 رات مسلسل سفر کیا۔ اب وہ کافی تھک چکا تھا، اس پر نیند کا بھی غلبہ ہو رہا تھا۔ میدانوں اور جنگلوں سے ہوتا ہوا وہ ایک سرسبز علاقے میں جا پہنچا تھا۔ یہاں اسے پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں سستا لیا جائے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اسے ایک درخت سے باندھ کر خود چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگا۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے تھوڑا سا کھانا نکالا، اسے کھا کر چشمے سے پانی پیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جانے وہ کتنی دیر سوتا رہا، اچانک اس نے سنا کہ کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ عمرو نے آنکھ کھولی تو سامنے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھے آدمی کو، جس کی داڑھی لمبی تھی اور سر کے بال بڑے ہوئے تھے، زمین پر بیٹھے دیکھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ عمرو نے حیرانی سے اس کے قریب جا کر پوچھا، اے بزرگ، تم کون ہو اور اس جنگل میں بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا، اے نیک دل انسان، میں اس پہاڑی جنگل سے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا کہ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ قافلے والے مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ 2 دن سے بھوکا پیاسا اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ عمرو، جس کا دل رحم اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا، اس سے بوڑھے کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ اس نے باقی بچا ہوا کھانا اسے کھلایا اور اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا کر اگلی منزل پر روانہ ہوا۔ ابھی اسے خاصا سفر مزید کرنا تھا۔ پہاڑی علاقہ چھوڑ کر جیسے ہی وہ میدانی علاقے میں پہنچا، اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے بوڑھے نے اچانک اس کو دھکا دیا اور گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی اس حرکت سے عمرو جان گیا کہ یہ کوئی چور ہے جس نے بوڑھے کا بہروپ بھر رکھا ہے۔ کوئی چور عمرو کی کوئی چیز لے کر بھاگ جائے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ عمرو نے زنبیل سے سرخ کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے ہوا میں پھینک دیا۔ پلک جھپکنے میں کپڑے کے ٹکڑے نے ایک سیاہ رنگ کی چیل کی شکل اختیار کر لی اور وہ چیل فوراً چور کے سر پر پہنچ گئی اور اپنے پنجوں سے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس طرح فضا میں اڑنے لگی جیسے وہ کوئی آج مرا چوہا ہو۔ چور اس افساد سے ایسا خوفزدہ ہوا کہ اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ عمرو کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی انگلی کو ہوا میں گھمایا تو وہ چیل بھی کسی لٹو کی طرح تیزی سے گھومنے لگی۔ اس کے پنجوں میں لٹکا ہوا آدمی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ عمرو نے سوچا، اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ عمرو کے اشارے پر چیل نے اسے ایک بہت اونچے درخت کے اوپر جا کر چھوڑ دیا۔ اسی وقت عمرو کا گھوڑا بھی واپس آ گیا اور چیل بھی سرخ رومال میں تبدیل ہو گیا اور رومال ہوا میں تیرتا ہوا عمرو کے پاس آ گیا۔ عمرو گھوڑے پر سوار ہوا اور گزشتہ روز کی طرح تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ منزلیں مارتا ہوا دوسرے روز ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں ہر طرف آسمان سے باتیں کرتے ہوئے سیاہ رنگ کے پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں پر سبزہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماحول اتنا پراسرار تھا کہ اکیلے آدمی کا ٹھہرے رہنا ناممکن تھا، لیکن عمرو کے لیے یہ ماحول کسی خوف کا باعث نہیں تھا، کیونکہ وہ کئی ہفتے طلسماتی دنیا اور آسیب زدہ علاقوں میں گزار چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور پیدل ہی ایک ایسے پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا جو سب سے الگ تھلگ تھا اور رنگت میں بھی دوسرے پہاڑوں سے مختلف تھا۔ جب وہ اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو تیز ہوا چل رہی تھی۔ سائیں سائیں کرتے ہوئے ہوا سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چاروں طرف بدروہیں ناچ رہی ہوں۔ لیکن عمرو اس سے بے نیاز پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اس وقت عمرو کا لباس کسی بہت بڑے ملک کے شہزادے سے کم نہ تھا۔
کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ہموار جگہ پر پہنچا جہاں اس نے اپنی زنبیل سے ایک رومال نکالا۔ یہ ایک طلسمی رومال تھا جو اسے سرگم جادوگر نے اس کی جان بچانے کے صلے میں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ امرو نے اس رومال کو زمین پر بچھایا تو اس نے ایک چھوٹی سی خوبصورت قالین کی شکل اختیار کر لی۔ امرو اس پر بیٹھا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ قالین پہاڑ کے گرد اڑتا ہوا بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ جب قالین بادلوں کے پاس پہنچا تو ان بادلوں سے اوپر ایک محل نظر آیا جو ہوا جادوگر کی رہائش گاہ تھی۔ دور سے اس کے گنبد چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ امرو قالین سمیت داخلی دروازے سے اندر جا پہنچا جو بڑا خوبصورت اور عظیم الشان تھا اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ محل کے اندر جا کر ایک باغ میں اترا اور قالین نے دوبارہ رومال کی صورت اختیار کر لی اور امرو نے رومال اٹھا کر اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ سارا محل رنگین پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ محل کی ایک جانب بہت بڑا باغ تھا جہاں عجیب و غریب پھول کھلے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پھول برف کے ہوں اور پتے دھوئیں کے۔ باغ کے آخری حصے میں طرح طرح کے عجیب و غریب رنگ برنگے اور خوبصورت پرندوں کی پنجرے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ پرندے ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن ان میں کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا جو اس پرندے سے مشابہت رکھتا ہو جس کے شکار کے لیے امرو بادشاہ فیروز کے باغ میں جا گھسا تھا۔ ابھی امرو محل میں داخل ہی ہوا تھا کہ ایک شخص جس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا اس نے آگے بڑھ کر امرو کا استقبال کیا اور کہا، ذہین نصیب، آج دنیا کے سب سے ذہین اور چالاک انسان نے یہاں قدم رنجہ فرمایا ہے۔ میں اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، جبلو اندر بھی چلو گے یا تمام سوال یہیں پوچھو گے؟ جبلو امرو کو ایک شاندار کمرے میں لے آیا جہاں آرام و آسائش کا تمام سامان موجود تھا۔ کمرے میں ایک بہت خوبصورت مسہری بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں میز اور کرسیاں رکھی تھیں جن پر بڑے خوبصورت نگینے جڑے ہوئے تھے۔ دروازوں پر ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ چھت کے درمیان ایک فانوس جل اور بجھ رہا تھا۔ اس کے جلنے بجھنے سے کمرے میں ایک عجیب سا سما تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دھنک کے رنگ بکھرے ہوں۔ امرو نے کمرے میں پہنچ کر کہا، جبلو، میں اپنے دوست ہوا جادوگر سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ جبلو بولا، میرے آقا ہوا جادوگر اس وقت محل میں موجود نہیں ہیں اور شاید کل ان سے ملاقات ہو سکے کیونکہ ان کی بھتیجی سرسر جادوگر کی بیٹی مہلکا کی شادی ہے اور وہ کوہقاف اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ امرو نے یہ سن کر دل میں کہا، اس طرح تو خاصا وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس پرندے کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور بادشاہ فیروز کی بیماری کے علاج کی کوئی تدبیر ہو، لیکن اب مجبوری تھی۔ امرو کو چپ دیکھ کر جبلو نے کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ اگر بہت ضروری کام ہے تو آپ حکم کریں، ابھی میں آپ کو کوہقاف پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں۔ امرو بولا، میں اپنے دوست کی خوشیوں میں مغل ہونا نہیں چاہتا۔ کافی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہوں، اچھا ہے کچھ وقت آرام کر لوں۔ جبلو ادب سے بولا، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے بادلوں سے نچوڑے ہوئے صاف پانی کا بنایا ہوا شربت راحت جاں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس محل کی یہ سب سے بڑی سوغات ہے۔ جب شربت امرو کو پیش کیا گیا تو یہ اپنے ذائقے، خوشبو اور نارنجی رنگت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے پیتے ہی امرو کی آدھی تھکان دور ہو گئی اور پھر سونے کے لیے لیٹا تو جلد ہی نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ فیروز بہت ہی غمگین حالت میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، امرو، مجھے تمہارا شدت سے انتظار ہے، جلد پہنچو، اب تو مفلوج ٹانگ میں درد کی ٹیسیں بھی اٹھنے لگی ہیں۔ جس طرح تم نے مجھے عدل و انصاف اور نیکی کی راہ سجھائی ہے
مجھے خدا پر یقین ہے کہ میرے اس دکھ کی دوا بھی تم ہی کرو گے۔ بادشاہ فیروز کی بے بسی دیکھ کر امرو سے برداشت نہ ہوا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح ہو چکی تھی، بادل سورج کی کرنوں کو محل میں تو آنے نہیں دے رہے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بادلوں نے سنہری چادر اوڑھ رکھی ہو۔ شام کو سورج ڈوبنے میں کچھ دیر تھی کہ اچانک تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آندھی کا طوفان آنے والا ہو۔ جبلو نے کہا، لگتا ہے میرے آقا آ گئے ہیں۔ ابھی جبلو بتا ہی رہا تھا کہ محل کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ایک خوبصورت اور سرمئی رنگ کے گھوڑے پر سوار فضا میں تہتا ہوا ہوا جادوگر محل میں داخل ہوا۔ گھوڑے کے بال ایسے تھے جیسے برف کی گالیں ہوں۔ ہوا جادوگر نے امرو کو دیکھا تو بازو پھیلا کر کہکا لگاتے ہوئے بولا، آج ہمارا دوست ہمارے محل میں، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ امرو نے کوئی جواب دیے بغیر کہا، آتے تو تم آندھی طوفان کی طرح ہو، نام تم نے ہوا جادوگر رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں تم اپنا نام آندھی طوفان جھکڑ رکھ لو، اور یہ تمہارا ملازم جو میری طرح دھان پان کا ایک ہی پات ہے، اس کا نام جبلو ہے۔ ہوا جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں اپنے محسن سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیسے آنا ہوا؟ امرو بولا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن یہ محسن والی بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ ہوا جادوگر نے کہا، امرو، میں جب افراسیاب کی قید میں زندگی کے دن گن رہا تھا، تم نے ہی مجھے وہاں سے رہائی دلائی تھی۔ یہ احسان میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ امرو کا وقت کافی ضائع ہو چکا تھا، اس لیے وہ اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میرے دوست، تم نے 1000 پرندے دنیا کے کونے کونے سے جمع کر کے پال رکھے ہیں، اور تمہیں پرندوں کے بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا پرندہ بھی ہے جس کی چونچ سبز اور پر سنہرے دم لمبی ہو، اور جب وہ اڑتا ہو تو اس کے پروں سے بہت سریلی آوازیں نکلتی ہوں؟ ہوا جادوگر نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، ایسے پرندے کے متعلق تمہارے منہ سے ہی سن رہا ہوں۔ یہ سن کر امرو نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں جو صوبتیں اٹھانے کے بعد یہاں پہنچا ہوں، سارا وقت ضائع گیا۔ ہوا جادوگر نے جبلو کو ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب لانے کا حکم دیا اور امرو سے کہا، میرا خیال ہے تم نے وقت ضائع نہیں کیا، لیکن یہ بتاؤ تمہیں اس انہونے پرندے کی تلاش کیسی ہے؟ امرو نے بادشاہ فیروز کی حالت کے بارے میں مختصراً بتاتے ہوئے کہا، یہ انہونا پرندہ نہیں بلکہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ ہوا جادوگر نے حسب عادت کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ امرو جیسا آدمی اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کے لیے جس کا یقین نہ ہو اتنا طویل سفر کرے گا۔ امرو نے کہا، میں مزید ایک لمحہ رکے بغیر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ ہوا جادوگر نے پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دوست کی کوئی مدد نہ کریں؟ یہاں سے 100 کوس شمال کی طرف کوہ زرد میں ایک غار ہے۔ اس غار میں ایک بزرگ کا قیام ہے جس کی عمر 350 سال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی کی طویل مشاہدات کی وجہ سے اس پرندے کے متعلق ضرور کچھ جانتے ہوں گے اور تمہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد ہوا جادوگر کے اصرار پر اس رات امرو نے وہیں قیام کیا۔ صبح کو اس کے اعزاز میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے سونے چاندی کی رکابیوں میں چنے گئے تھے۔ دعوت کے ختم ہوتے ہی ہوا جادوگر نے اسے اس طرح کا گھوڑا دیا جس پر ہوا جادوگر سوار ہو کر ہوا میں اڑتا ہوا آیا تھا۔ امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے شمال کی طرف روانہ ہوا۔ گھوڑا ایسے اڑ رہا تھا جیسے پانی پر کشتی تیر رہی ہو۔ گھوڑے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امرو کے کان ہوا کے زور سے بند ہونے لگے۔ خنکی اور ٹھنڈک کی وجہ سے وہ کچھ دیر بعد کپ کپانے لگا، لیکن یہ تھوڑی سی تکلیف اس کے ارادوں میں دیوار نہیں بن سکتی تھی۔
اس طرح ہوا سے باتیں کرتا ہوا وہ تھوڑی دیر میں کوہ زرد کی وادی میں جا اترا۔ پہاڑ سورج کی روشنی میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے خالص سونے کا بنا ہوا ہو۔ اب امرو کو وہ غار تلاش کرنا تھا جہاں وہ اس بزرگ سے مل سکے جس کی نشاندہی ہوا جادوگر نے کی تھی۔ اس کے لیے اسے پہاڑ کے گرد ایک چکر لگانا پڑا۔ پہاڑ کے عقب میں پہنچ کر اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور ایک تنگ اور ناہموار راستے سے اوپر چڑھنے لگا۔ 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد امرو پہاڑ کے اوپر ایک ہموار جگہ پر پہنچا۔ یہاں کچھ سیڑھیاں تھیں جو کہ انسانی ہاتھ سے بنی ہوئی نظر آتی تھیں۔ یہ سیڑھیاں ایک غار کے دہانے میں اتر رہی تھیں۔ امرو اگر چاہتا تو اڑنے والے گھوڑے کے ذریعے یہاں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا ممکن ہے یہ بات اس بزرگ کو پسند نہ ہو۔ اس نے سیڑھیوں سے اندر جھانکا تو اسے وہیں بزرگ بیٹھے نظر آئے جن سے وہ ملنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس کی رنگت زرد اور سر اور داڑھی یہاں تک کہ بھووں کے بال بھی سفید تھے۔ امرو نے جب اندر آنے کی اجازت مانگی تو اس نے اپنی سرخ آنکھیں نکال کر کہا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے ہو؟ امرو جانتا تھا کہ خوشامد سے کئی کام نکلتے ہیں۔ اس نے کہا، اس دنیا کے طویل العمر اور عظیم انسان سے ملنے کی خواہش مجھے یہاں تک لائی ہے۔ بوڑھے نے گھرتے ہوئے کہا، میری زندگی کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو بغیر مقصد کے نہیں ملتا، لیکن اتنا دشوار گزار سفر طے کرنے کے بعد تم یہاں پہنچے ہو۔ آؤ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، بیٹھو اور مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ ایک زمانہ تھا میں بھی تم لوگوں کی دنیا میں رہتا تھا، لیکن انسانوں کے آپس کے خون خرابے، نفرت، دھوکہ فریب، کمزوروں پر ظلم نے مجھے اس پر رونق دنیا کی زندگی چھوڑ کر یہاں پہاڑ پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اب تم بتاؤ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ امرو نے اسے اپنی آمد کے متعلق مختصر سا بتایا اور سنہرے پرندے کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے اس بات کو سن کر جھرجھری لی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوفزدہ ہو گیا ہو۔ امرو نے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا کر کہا، آپ میری بات سن کر کچھ پریشان سے ہو گئی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اس پرندے تک تمہاری رسائی مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ وہ پرندہ نہیں، ناگ جادوگر ہے، شیش ناگ جس کے غلام ہیں۔ امرو نے کہا، تو پھر ناگ جادوگر تک پہنچنے کے لیے آپ میری رہنمائی کریں۔ بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، تم چلے جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ امرو نے عیاری سے کہا، ٹھیک ہے آپ میری رہنمائی نہ کریں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کوہ سیاہ کو ناگوں کی بستی کہا جاتا ہے، ناگ جادوگر یقیناً وہیں رہتا ہوگا۔ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، دریائے سرخ کے پار ایک کھنڈر میں ناگ جادوگر کا بسیرا ہے۔ اور پھر ایک دم خاموش ہوتے ہوئے کہا، چالاک آدمی، تو نے یہ میرے منہ سے کیا اگلوا لیا؟ میری بھلا ناگ جادوگر سے کیا دشمنی؟ لیکن یاد رکھو شیش ناگ اس کے محافظ ہیں۔ شیش ناگ اگر پہاڑ پر پھونک مار دے تو پہاڑ پانی بن کر بہہ جاتے ہیں، اس لیے تم ناگ جادوگر تک نہیں پہنچ سکتے۔ امرو خوشامدانہ انداز میں بولا، میرا خیال ہے ان سانپوں کے زہر سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کو معلوم ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، ان سانپوں کے زہر کا تریاق میرے پاس ہے۔ امرو نے بے یقینی کے انداز میں کہا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ شیش ناگ 100 سال کے بعد اپنی جون بدل لیتا ہے اور اس میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مرد یا عورت کی شکل اختیار کر لے۔ بوڑھا غصے سے بولا، کیا تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں آیا؟ یہ دیکھو یہ شیشی، اس میں یہ تیل ہے جو ان پہاڑوں پر پائے جانے والے زعفران کی قسم کے پیلے پھولوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اسی تیل کی خوشبو پر سانپ مرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس تیل کو اپنے جسم پر مل لے تو دنیا کا کوئی زہر اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ امرو نے بڑے ادب سے کہا
کہ آپ مہربانی فرما کر یہ تیل مجھے دے دیں تو میں اسے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا۔ بوڑھے نے غصے سے تقریباً چیختے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، یہ میری تمام زندگی کی محنت اور کوشش کا نچوڑ ہے۔ تمہاری اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو، نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر پہاڑ سے نیچے پھینک دوں گا۔ امرو بولا، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر امرو غار سے باہر نکل آیا اور چھپ کر رات کا انتظار کرنے لگا تاکہ جب وہ بوڑھا سو جائے تو وہ شیشی اٹھا لے جو اس نے اپنے اس گدے کے نیچے رکھی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھا تھا۔ اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی کیونکہ سورج ڈوب چکا تھا اور شام ہو چلی تھی۔ امرو سردی کی وجہ سے کپ کپانے لگا، لیکن وہ یہاں سے عجیب و غریب تیل حاصل کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پاؤں پر پاؤں رکھتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سیڑھیوں سے اتر کر غار میں دیکھا تو وہ بزرگ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر امرو پر پڑتی، امرو واپس پلٹا اور پھر پتھروں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چلا تھا۔ امرو نے غار میں پھر جھانکا تو وہ بوڑھا ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اب امرو سے مزید انتظار نہ ہو سکتا تھا۔ بوڑھا جیسے ہی پانی پینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، امرو نے سلیمانی ٹوپی اپنی زنبیل سے نکالی اور سر پر رکھ لی اور غار میں داخل ہو گیا۔ اس ٹوپی کی خاصیت یہ تھی کہ جو بھی اسے سر پر رکھ لیتا وہ دوسروں کی نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، لیکن خود دوسروں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پھرتی سے تیل کی شیشی اٹھائی اور بھاگ کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس نے ٹوپی سر سے اتار کر زنبیل میں رکھ دی۔ بوڑھے نے شیشی کو غائب دیکھا تو وہ بھی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ فوراً امرو تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے اوپر سے چلا کر کہا، کمبخت دھوکے باز، میں ساری رات جاگتا رہا ہوں کہ تم تیل چرا نہ لو، لیکن تیری طرح کا ڈھیٹ اور چالاک آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ امرو نے چلا کر کہا، اے بزرگ، غصہ نہ کریں، میں آپ کی طرف سے دنیا والوں کو تحفہ دوں گا جنہیں آپ چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں یہ تو بتا دیجئے دریائے سرخ یہاں سے کتنی دور ہے اور کس سمت میں ہے؟ بوڑھے نے دانت پیستے ہوئے کہا، کمبخت مکار، یہ بتانے سے پہلے میں تیرا کچومر نہ نکال دوں۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے نے ایک بڑے سے پتھر کو نیچے امرو کے اوپر لٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ پتھر سچ مچ امرو کو اگلی دنیا میں پہنچا دیتا، پلک جھپکنے میں وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا فضا میں اڑنے لگا۔ پہاڑی سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس نے ہوائی گھوڑا چھوڑ دیا اور پیدل سفر شروع کر دیا کہ انجانی منزل ہے، کہیں فضا ہی فضا میں وہ اس سے دور نہ نکل جائے۔ امرو جو ہر کام اپنی چالاکی اور عیاری سے نکال دیتا تھا، جب کبھی طاقت آزمائی کا وقت آتا تو اس کی سکٹی گم ہو جاتی۔ آج بھی یہی ہوا۔ ہوا جادوگر کے محل سے روانگی کے دوسرے دن وہ ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں مکان تو تھے لیکن وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، مکانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک پھاٹک نما دروازے کے اندر چلا گیا۔ لگاتار سفر کی وجہ سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ایسے وقت میں بھلا اسے اس کی کیا پرواہ کہ یہ کیسی جگہ تھی اور کیسی بستی تھی اور یہاں کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ بس یہ سوچ کر اندر داخل ہوا کہ شاید کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ جیسے ہی اس نے عمارت کے صحن سے برآمدے میں قدم رکھا، 5-6 خوفناک جنگلی بلے جو بہت موٹے تازے اور پلے ہوئے تھے، میاؤں میاؤں کرتے ایک دم امرو پر چھپٹے۔ اس اچانک افطار پر اس کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکل گئیں۔ ان سے بچنے کے لیے فوراً پیچھے ہٹا، لیکن ایک پاؤں دوسرے سے الجھنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ بلوں نے جب دیکھا کہ ان کا شکار اب آسانی سے ان کے قبضے میں آ جائے گا تو وہ غراتے ہوئے چاروں طرف سے امرو کی طرف بڑھنے لگے۔
امرو کو ان خوفناک بلوں کی ناخنوں اور دانتوں کے ذریعے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، امرو بیٹے، تم نے بڑے بڑے جادوگروں اور مکاروں کو اپنی عیاری سے نیچے دکھایا ہے، لیکن آج یہ بلے، خدا انہیں غارت کرے، تیری ایک ایک بوٹی کر دیں گے۔ معلوم نہیں ان کمبختوں نے مجھے کوئی چوہا سمجھ رکھا ہے جو اپنی اراہٹوں اور میاؤں میاؤں سے ڈرا کر مجھے ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں۔ بلے امرو سے زیادہ بھوکے نظر آتے تھے۔ ان کی دمیں زور زور سے ہل رہی تھیں اور ان کی چمکدار آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے چنگاریاں سی نکل رہی ہوں۔ امرو یہ کہتا ہوا پلک جھپکنے میں نیچے اٹھا، پاگل باگڑ بلو، میں چوہا نہیں ہوں، امرو ہوں، امرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بلے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بلا شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی ٹھوکر سے بچنے کے لیے وہ فوراً تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر اچھل کر امرو کی پنڈلی پر کاٹ کھایا۔ امرو کی چیخ نکل گئی۔ انسان کی جب جان پر بن آئے تو وہ بچاؤ کی آخری کوشش تک کر ڈالتا ہے۔ امرو کو کچھ فاصلے پر ایک لوہے کی سلاخ پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے بلوں کے حملے کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر وہ اٹھا لی۔ ابھی امرو نے سلاخ کو اٹھا کر سیدھا ہی کیا تھا کہ تمام بلے بیک وقت اچھل کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی خونخوار آوازیں اور دانتوں کو دیکھ کر امرو نے سلاخ استعمال کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر لیں، اور جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا ہاتھ میں پکڑی ہوئی سلاخ کا سرا ایک بلے کے آر پار ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے سینہ تان لیا اور بولا، ارے او بلی کے بچوں، تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے چلے تھے، دیکھو تمہارے ایک ساتھی کا کیا حشر ہوا ہے۔ اتنی دیر میں تمام بلے وہاں سے بھاگ گئے۔ امرو پسینے میں شرابور اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے میلوں کی دوڑ لگا کر آیا ہو۔ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر اپنے آپ سے بولا، امرو بیٹے، تم نے کون سی بہادری کی ہے؟ یہ تو اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آیا ہے۔ اس کے بعد وہ برآمدے سے کمرے میں گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے کے فرش پر ایک نوجوان رسیوں سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ اس کے بازو، پاؤں اور کندھے جگہ جگہ سے زخمی تھے۔ اس نے کرہ کر امرو سے کہا، اے شخص، تم کون ہو؟ اس وقت تم میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہو۔ امرو نے اس کی رسیاں کھولتے ہوئے کہا، میں ایک لمبے سفر کا راہی ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں رسیوں سے کس نے باندھا ہے، اور تمہارے سارے بدن پر یہ زخم کیسے ہیں؟ وہ آدمی کرہ کر اٹھا اور بولا، بھلے آدمی، میرا نام شکران ہے، اور میرے جسم پر زخم خون خوار بلوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہیں، یہ جو تمہارے آنے پر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بلوں کا نام سن کر امرو کو پنڈلی میں ٹیسیں اٹھتی سی محسوس ہوئیں۔ اس نے کہا، بلے بھاگ تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جاتے جاتے کمبخت میری پنڈلی پر بھی اپنی ملاقات کا نشان چھوڑ گئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ٹھکانے نہ لگ جاتا تو شاید میرا بھی تمہارے جیسا حال ہو جاتا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے رسیوں سے جکڑا ہے۔ وہ آدمی جو خاصی عمر کا تھا سخت آہ بھر کر بولا، یہ بڑی دردناک کہانی ہے امرو۔ امرو نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، تمہاری ٹھنڈی آہ سے پتہ چلتا ہے واقعی تمہاری کہانی بہت دردناک ہے، بلکہ درد آنکھ، درد کان، سب کچھ ہے، لیکن اس کے سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اچھل کود کر رہے ہیں۔ جب پیٹ خالی ہو بھلا تم بتاؤ، ایسے میں کہانی سننے کا خاک مزہ آئے گا۔ اگر جن پری بھوتوں کی کہانی ہوتی تو اور بات تھی، یہ تو دردناک کہانی ہے۔ تکلیف کی شدت کے باوجود امرو کی باتیں سن کر شکران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی اور وہ بولا، بھلے آدمی، تم بڑے باتونی ہو۔ امرو نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ بھوک ہی باتیں کروا رہی ہے۔ شکران نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، میرا خیال ہے بائیں طرف باورچی خانہ ہے، اگر بلوں نے کچھ چھوڑا ہوگا تو تمہیں مل جائے گا، اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی لے آنا، کیونکہ میں بھی 2 دن سے بھوکا ہوں
और इसी खाने की तलाश में यहाँ आया था। उमरू कोई बात किए बगैर वहाँ से उठा और बावर्ची खाने की तरफ गया। वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। एक डब्बे से इसे भुने हुए चने मिल गए। ऐसे वक्त में उमरू के लिए वो खुश्क चने मुर्ग पुलाव और बिरयानी से ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इसने थोड़े से चने शकरान को भी दिए। वो इन्हें इस तरह खाने लगा जैसे महीनों से इसे कुछ ना मिला हो। उमरू को भूख की फिक्र से निजात मिली तो इसने शकरान से कहा, अब अपनी दर्दनाक कहानी सुनाओ। बात शुरू करने से पहले शकरान की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोला, इस बस्ती से तकरीबन 50 कोस के फासले पर एक बहुत खूबसूरत और खुशहाल मुल्क शादाब आबाद है। मैं इसका बादशाह हूँ। उमरू ने इसके लिबास पर नजर डालकर कहा, क्यों मजाक करते हो? 2 दिन से भूखे रस्सियों से बंधे पड़े थे। मैंने आज तक ऐसा बादशाह नहीं देखा। शकरान ने कहा, भले आदमी, तुमने मेरे दुख का अंदाजा मेरे आंसुओं से भी नहीं लगाया। मैं अपने बाद हुकूमत की बागडोर अपने बेटे के हाथ में नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसे शिकार और सैर व सफर के अलावा और कुछ नहीं आता था। वो मिजाज का भी बहुत सख्त और जालिम है। मेरे ख्याल में इसका बादशाह बनना अवाम पर बहुत बड़ा जुल्म था। इसलिए मैंने अपने बाद अपने नेक दिल और नौजवान वजीर फतीन जहां को बादशाह बनाने की वसीयत की। इस पर मेरे बेटे ने एक चालबाज और मक्कार जादूगर शातिर से साजबाज करके एक रात मेरे मुहाफिजों पर जादूगरी के जरिए मुसीबतों के पहाड़ तोड़े और मेरे सामने मेरे फतीन और जहान को हलाक कर दिया। उमरू, जिसके मिजाज में भी नहीं था कि किसी की बात को गौर से सुने या इस पर ध्यान दे, वो हर मौके पर सिर्फ अपना फायदा ढूंढता था। लेकिन इस वक्त वो शकरान के मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज को गौर से सुन रहा था। शकरान ने इस बात को जारी रखते हुए कहा, मैं वहां से जान बचाकर महल के उकबी दरवाजे से निकल भागा और इस बस्ती में आकर छुप गया। मेरा बेटा मेरे पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। इसने मुझे तलाश करने में इस बस्ती के गरीब लोगों पर आफत मचा दी, जिसकी वजह से वो लोग अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। इन पर जुल्म होता देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं पनाहगाह से बाहर निकल आया कि मुझे एक आदमी की वजह से वो सैकड़ों दुख क्यों उठाए। मेरे बेटे ने मुझे देखकर कहका लगाते हुए कहा, बुढ़े, तू हुकूमत किसी और को देना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी ताकत से अपना हक हासिल कर लिया है। मेरे बेटे के इस गुस्ताखाना रवैये और बदतमीजी की वजह से मेरे दिल में इसके लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी। मैंने गुस्से से गरजते हुए कहा, नालायक, किस चीज का हकदार वो होता है जो इसका अहल हो। तूने अपना हासिल नहीं किया बल्कि दूसरे के हक पर डाका डाला है। इस पर इसने कहा, पागल बुढ़े, अगर मैं चाहूँ तो एक पल में तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं मारना चाहता, वरना दुनिया कहेगी बड़ा संगदिल बेटा था जिसने बाप को कत्ल कर दिया। शकरान की आंखों में तैरने वाले आंसू बह निकले और वो सिसकियां भरते हुए बोला, भले आदमी, बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं हवास खो बैठा और वो नाहंजार मुझे रस्सियों से बांधकर यहाँ डाल गया कि मैं भूख से तड़प तड़प कर यहीं जान दे दूं। बादशाह शकरान की दास्तान सुनकर उमरू का दिल भर आया। इसने कहा, बादशाह शकरान, वाकई आपकी कहानी दर्दनाक बल्कि दुख भरी है। कितना बदबख्त और बदनसीब है वो बेटा जिसने अपने हाथों से अपने नेक और अजीम बाप की शफकत और मेहरबानियों का साया अपने सर से हटा दिया है। इसकी गुस्ताखी और मजलूमों की आहें इसे ज्यादा देर सर उठाकर जिगने नहीं देंगी और रुसवाई इसका मुकद्दर है। इसके बाद उमरू बादशाह शकरान को तसल्ली देते हुए बोला, बादशाह शकरान, बेशक आपके ख्याल के मुताबिक ये दुरुस्त होगा कि आपका बेटा आपकी जानशीनी का अहल नहीं, लेकिन मुझे यकीन है आपके साथ गुस्ताखी और बदतमीजी के लिए शातिर जादूगर की शैतानी कुव्वत ने इसे बहकाया है। बादशाह ने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहजादा हलकान लापरवाह है,
اور دوسروں کے لیے بدمزاج ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے میرے سامنے زبان کبھی نہیں کھولی تھی۔ امرو نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنے ملک کے خیر خواہ اور رعایا سے محبت رکھنے والے انسان ہیں، اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا تاج و تخت واپس دلانے میں مدد کروں اور شاطر جادوگر کو اس کے کیے کی سزا دوں۔ بادشاہ نے امرو سے کہا، بھلے آدمی، تم نے میری جان بچائی ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ میری طرح تم دبلے پتلے اور کمزور انسان ہو، بھلا تم میرا تاج و تخت واپس کیسے دلاؤ گے؟ امرو، جو اپنی چالاکی اور کارناموں کو بیان کرنے کے لیے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا بلکہ بڑھا چڑھا کر بتاتا تھا، اس وقت نہ جانے کیوں چپ رہا۔ اس کی پنڈلی کے زخم میں اینٹھن سی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے زنبیل سے عرق شفا کی شیشی نکالی، اس میں سے تھوڑا سا اپنے زخم پر لگایا اور کچھ بادشاہ شکران کے زخموں پر لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زخم بالکل ختم ہو گئے اور تکلیف کا بھی نام و نشان نہ رہا۔ بادشاہ حیرت سے بولا، ارے تم تو کمال کے آدمی ہو، میں تو بالکل بھلا چنگا ہو گیا ہوں۔ امرو نے بڑی شان سے کہا، بس اسی طرح میں آپ کی سلطنت واپس دلا دوں گا۔ بادشاہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، مجھے یقین آ رہا ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو، لیکن تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام امرو ہے، امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے امرو کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم وہی امرو ہو جس نے جادوگروں کی دنیا میں کھلبلی مچا رکھی ہے؟ امرو نے گردن کو اکڑا کر کہا، یہ تو آپ تب دیکھیں گے جب میں شاطر جادوگر کو نانی یاد دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر امرو نے فوراً اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ ایک دم گردن اکڑانے سے اس کی گردن کا پٹھا چڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر گردن کو مسلنے کے بعد اس کا درد ختم ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں اس وقت شاداب آباد کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ دیر سے پہنچنے پر ہو سکتا ہے شاطر جادوگر وہاں سے چلا جائے۔ بادشاہ نے گھبراہٹ سے کہا، وہ مجھے زندہ دیکھ کر فوراً ہلاک کر دیں گے، اس لیے میں بھلا۔ امرو بادشاہ کی بات کرتے ہوئے بولا، اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ ملک فاران کی خوبصورت شہزادی کے روپ میں وہاں پہنچیں گے اور میں آپ کے محافظ کی حیثیت سے آپ کے ہمراہ رہوں گا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں اور شہزادی کے روپ میں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ امرو نے زنبیل میں سے ایک نیلے رنگ کی شیشی نکالی جو پہلی شیشے سے کچھ بڑی تھی، اس میں نیلے رنگ کا تیل سا تھا۔ اس نے تھوڑا سا ہاتھ پر نکال کر بادشاہ کے چہرے پر مل دیا۔ حیرت انگیز طور پر بادشاہ کی شکل ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا لباس بھی بہت قیمتی اور ریشم و خواب کا بنا ہوا تھا اور سر کے گھنے بالوں پر خالص سونے کا تاج تھا جس میں ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، امرو، میں نے یہ کیا کر دیا ہے؟ امرو ہنستے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ طلسماتی سیال ہے اور اس کا اثر صرف 4 پہر تک رہتا ہے۔ اس کے بعد امرو نے وہی تیل اپنے چہرے پر ملا تو بادشاہ شکران کے سامنے بڑی بڑی اور خوفناک مونچھوں والا ایک نوجوان محافظ کھڑا تھا جس کے ایک پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی، دوسرے میں خنجر اور سر پر لوہے کا خور تھا۔ امرو نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، چلیے بادشاہ سلامت۔ اوہ شہزادی، امرو نے بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر کہا کہ چلیے بادشاہ سلامت۔ اوہ شہزادی رخسانہ صاحبہ، ہم سورج ڈوبنے سے پہلے شاداب آباد پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ نے شہزادی رخسانہ کے روپ میں باروب آواز سے کہا، محافظ، ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ورنہ ہم تمہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیں گے۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس وقت بادشاہ کی آواز بالکل عورتوں جیسی تھی۔ دونوں ہنستے ہوئے مکان سے باہر آئے اور منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امرو اور بادشاہ شکران محافظ اور شہزادی رخسانہ کے روپ میں 1 گھنٹے کے اندر شاداب آباد پہنچ گئے۔
بستی سے شاداب آباد کا فاصلہ 50 کوس تھا اور امرو وہاں جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ بستی سے باہر آئے تو امرو نے ایک آدمی کو چکما دے کر 2 گھوڑے ہتھیا لیے۔ بادشاہ نے اسے اس حرکت سے منع کیا تو امرو نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ اگر ہم نے گھوڑے نہ لیتے تو کچھ دیر میں جادوگر نے آ کر چھین ہی لینے تھے۔ شاداب آباد کا ہر آدمی گمسم اور دکھی نظر آتا تھا۔ امرو نے کچھ لوگوں کو بادشاہ چکران کی انصاف پسندی اور نیک دلی کا ذکر کرتے ہوئے بھی سنا۔ وہ سب شہزادہ بلقان اور شاطر جادوگر کے ظلم سے تنگ تھے۔ امرو نے گھوڑے محل کے بڑے دروازے کے سامنے جا کر روکے اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دروازے پر موجود سپاہیوں سے رعبدار آواز میں کہا، جلدی سے دروازہ کھولو، کیا تم دیکھ نہیں رہے فاران کی شہزادی صاحبہ تشریف لائی ہیں، تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سپاہیوں نے جب دوسرے گھوڑے پر نظر ڈالی تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امرو نے جب دوسری بار گرج کر کہا تو وہ چونکے اور انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار اندر داخل ہو گئے۔ وسیع صحن سے گزر کر وہ گھوڑوں کو برآمدے کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھاتے چلے گئے۔ پختہ فرش کی وجہ سے گھوڑوں کی ٹاپیں گونج پیدا کر رہی تھیں۔ پہلو کے کمرے سے کسی نے سخت لہجے میں کہا، یہ کون کمبخت ہے جو گھوڑوں کو برآمدے میں لے آیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اسی کمرے سے ایک مکروہ صورت بوڑھا اور ایک نیک پوش نوجوان باہر آیا۔ بوڑھے کے گلے میں ہار کے طور پر کھوپڑی لٹک رہی تھی اور اس کا ایک بازو نہیں تھا۔ امرو نے پہچاننے میں دیر نہ لگائی کہ بوڑھا شاطر جادوگر ہے اور نوجوان شہزادہ بلقان ہے جس نے سر پر شاہی تاج رکھا ہوا تھا۔ امرو نے گھوڑے سے نیچے اتر کر شہزادہ بلقان کو شاہی آداب بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ فاران کی شہزادی رخسانہ ہے اور میں ان کا محافظ ہوں۔ شاطر جادوگر جو بادشاہ چکران کو شہزادی کے روپ میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، قسم سے میں نے آج تک اتنی خوبصورت شہزادی نہیں دیکھی، یہ تو کوئی حور ہے۔ فوراً پلٹ کر امرو سے بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ امرو نے شاطر کو گھور کر کہا، بازو کٹے بڈھے، تم کیوں پوچھ رہے ہو جبکہ بادشاہ سلامت خود موجود ہیں؟ کیا تم بادشاہ سلامت کے خانسامہ ہو؟ اوہ، لیکن تمہارا تو ایک بازو ہے، بھلا تم روٹی وغیرہ کیسے پکاتے ہوگے؟ یہ سن کر شاطر حلق کے بل چیخا، بے وقوف آدمی، خاموش رہو، اگر میں چاہوں تو تمہیں انگلی کے ایک اشارے سے پتھر کا بت بنا سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ اگر شہزادی رخسانہ نہ ہوتی تو میں اب تک تمہیں پھونک مار کر بھسم کر چکا ہوتا۔ امرو دل میں ہنسا۔ بادشاہ چکران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر کر شاطر جادوگر کا گلا دبا دے، کیونکہ امرو نے اسے تاکید سے کہا تھا کہ اس کی ہدایت کے عین مطابق عمل کیا جائے، ورنہ دونوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شہزادہ بلقان نے امرو کو مخاطب کر کے کہا، محافظ، یہ ہمارے محسن اور دنیا کے سب سے بڑے جادوگر شاطر ہیں۔ امرو چہک کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ سب سے بڑے جادوگر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو ایک بازو ہے۔ شاطر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور لگتا تھا جیسے وہ امرو کو کچا ہی چبا جائے گا۔ شہزادہ بلقان نے پوچھا، تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ امرو نے بتاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ہماری شہزادی صاحبہ کو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملنے اور ملک ملک کی سیر کا بہت شوق ہے، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر شاطر کے قریب جا کر رازدارانہ انداز سے بولا، اصل میں شہزادی صاحبہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جسے دنیا میں کوئی شکست نہ دے سکے اور یہ اس سے شادی کریں۔ شاطر نے اکڑ کر کہا، دنیا میں ہی طاقتور شخص ہوں جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ امرو نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، شاید اسی لیے آپ نے اپنا ایک بازو اتار کر کسی صندوق میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے کہ خواہ مخواہ وہ تھکتا کیوں رہے، اور جب سخت ضرورت یا مقابلے کا وقت آئے گا آپ اسے نکال لیں گے۔
शातिर जादूगर दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहता था कि शहजादा बिलकान ने कहा, आप लोग शायद तवील सफर से यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सामने दाएं हाथ पर आराम गाहें हैं। आप लोग वहाँ आराम फरमाएं, बाकी बातें शाम को खाने पर होंगी। उमरू और बादशाह शकरान घोड़े से उतरकर कमरे में चले गए और इनके घोड़े एक सिपाही ने अस्तबल में ले जाकर बांध दिए। उमरू और बादशाह शकरान जब कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ शमादान की जगह खोपड़ी में मोमबत्ती जल रही थी और दीवार पर ढाल और तलवार की जगह हड्डियां सजी हुई थी। बादशाह ने हाथ मारकर इन्हें गिराते हुए कहा, कमबख्त ने सारे माहौल को शैतानी बना दिया है। इतने में बाहर से शातिर जादूगर और शहजादा बलकान की जोर जोर से बातें करने की आवाजें आने लगी। उमरू ने हंसते हुए कहा, शहजादी रुखसाना, पहले जरा बाहर की बातें गौर से सुने। मेरी तदबीर ने फौरन काम कर दिखाया है। शातिर कह रहा था, शहजादी बहुत खूबसूरत है, मैं इससे शादी करूंगा। बलकान ने इसे समझाते हुए कहा, शहजादी रुखसाना हमारी मेहमान है और फिर वो एक बहुत बड़े मुल्क से ताल्लुक रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। शातिर सख्त लहजे में बोला, शहजादे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं शहजादी से शादी जरूर करूंगा। शहजादा बलकान ने गुस्से से कहा, शातिर, हम इस मुल्क के बादशाह हैं और हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कुछ नहीं कर सकता। शातिर ने कहा, शहजादे, तुम ये मत भूलो कि किस तरह मैंने तुम्हें यह हुकूमत हासिल करवाई है, इसी तरह तुमसे छीन भी सकता हूँ। वो इस तरह बोल रहा था जैसे सांप फनकार रहा हो। बलकान ने कहा, शातिर, अपने नाम की तरह बड़े मक्कार हो। तुम्हारे सीने में अगर हमने नेक दिल वालिद से गद्दारी की और इनकी शान में गुस्ताखियां की हैं, इन 2-3 दिनों में हमें मालूम हो गया है कि तुम्हारी वजह से अवाम हमसे शदीद नफरत करती है। वो हमें चंद हफ्ते की हुकूमत नहीं करने देगी। खुदा हमें माफ करे। शातिर गरजा, शहजादे, मैं इस तरह की बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। आज से शादाब आबाद पर मेरी हुकूमत है और तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। बादशाह शकरान ने घबरा कर उमरू से कहा, कहीं वो खबीस मेरे बेटे को नुकसान ही ना पहुंचा दे। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। शहजादा बलकान ने नयाम से तलवार निकाल कर कहा, बदबख्त इंसान, तू जिंदा रहेगा तो मुझे गुलाम बनाएगा। शातिर कहका लगाते हुए बोला, चींटी भी भला पहाड़ से टकरा सकती है। इसके साथ इसने हाथ उठाकर शहजादे पर फूंक मारी तो शहजादे का आधा चेहरा जलकर स्याह हो गया। शहजादे को तकलीफ से कराहता देखकर शातिर जोर जोर से कहका लगाने लगा। गफलत के ये चंद लम्हे इसके लिए कयामत बन गए। शहजादे ने गुस्से और जोश में आकर शातिर पर तलवार का ऐसा जबरदस्त वार किया कि इसकी गर्दन उड़कर दूर जा गिरी। इसी लम्हे उमरू और बादशाह शकरान पर तिलिस्माती तेल का असर खत्म हो गया और वो अपनी असल शक्ल में आ गए। बाप को सामने देखकर शहजादा इनके कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा, अब्बा हुजूर, हमने आपसे बहुत बेअदबी की, गुस्ताखी की है, जिसकी हमें ये सजा मिली है कि हमारा चेहरा जलकर बदसूरत हो गया है। शहजादा बहुत शर्मिंदा और पेशमान था, जिसकी वजह से इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बेटे को इस हालत में देखकर बादशाह का दिल भर आया। इसने इसे गले से लगा लिया। शहजादे ने कहा, अब हम सारी जिंदगी आपकी खिदमत करके अपने गुनाह की तलाफी करेंगे। फिर उमरू की तरफ इशारा करके कहा, ये कौन है? और कुछ देर पहले वो मुहाफिज और शहजादी रुखसाना जो आराम गाह में गए थे, वो क्या था? उमरू ने अपना तारुफ खुद कराते हुए कहा, मेरा नाम उमरू है और मुझे ये देखकर इंतहाई खुशी हुई है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए तुम्हें अब बदसूरत नहीं होना चाहिए। इसने जंबीर से वही अर्क निकाला जिसके लगाते ही उमरू की पिंडली और बादशाह के सारे जख्म ठीक हो गए थे। इसने अर्क के चंद कतरे शहजादे के जले हुए हिस्से पर डाले तो देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो गया। बादशाह ने उमरू के लिए आंखें बिछा दी और इसके लिए बहुत आला किस्म की दावत का एहतमाम किया।
اور کئی اقسام کے انعام و کرام اسے دیے جو اس نے سب کے سب اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ امرو اس کے پاس کچھ دن رہے، لیکن امرو جس کام کے لیے نکلا تھا اسے جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ بادشاہ فیروز سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ جب بادشاہ چکران نے اس سے پوچھا کہ کدھر کا قصد ہے تو اس نے بتایا کہ دریائے نیل سرخ کی طرف کی تلاش میں ہوں، معلوم نہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے کتنا وقت لگ جائے۔ پاس بیٹھے ہوئے شہزادے نے یہ سنا تو کہا، آپ اسے تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں ہوگی، کیونکہ شاطر ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ ہمارے اس ملک شاداب آباد کے جنوب میں اور پہاڑی جنگلے کے پار سرخ دریا ہے جس میں آگ کے شعلے بہتے ہیں۔ امرو مزید وقت ضائع کے بغیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے برق رفتار گھوڑا دینا چاہا، لیکن اس نے اپنی زنبیل سے ایک چھوٹا سا کاٹ کا گھوڑا نکالا اور اس کے کان کو پکڑ کر جیسے ہی اٹھ لیا اس نے اصل گھوڑے کی صورت اختیار کر لی۔ وہ 3 گھنٹوں کی مسافت کے بعد امرو دریائے سرخ پر فضا میں پہنچ گیا۔ دریائے سرخ میں پانی کی بجائے شعلے اٹھ رہے تھے اور ان کی تپش کئی فرلانگ دور تک پہنچ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دریائے سرخ کے کناروں پر گھاس کوئی تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا اور کناروں پر بڑے بڑے پتھر سیاہ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آگ نے انہیں جلا دیا ہو۔ امرو کا گھوڑا خاصی اونچائی پر تھا، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے وسط میں پہنچا، جو سال دینے والی حرارت سے گھوڑا چکرایا اور غڑاپ سے دریا میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑے کے ساتھ امرو بھی دریا میں گرتا، اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی چھتری نکالی جس نے پلک جھپکنے میں اڑا کر لے جانے والے چھاتے کی شکل اختیار کر لی۔ امرو پسینے سے شرابور تھا۔ اگر چھتری فوراً اسے دریا کے پار نہ لے جاتی تو وہ پل بھر میں گھوڑے کی طرح جل کر راکھ ہو جاتا۔ دریا پار کرنے کے بعد اسے دور کچھ پرانی عمارتوں کے کھنڈرات دکھائی دیے۔ وہ زمین پر اترا اور باقی راستہ پیدل طے کرنے لگا۔ امرو دل میں کہہ رہا تھا کہ ناگ جادوگر نے اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنا رکھا ہے جہاں اس کا پہنچنا جان جوکھوں سے کم نہیں۔ اسے حد نظر تک ویرانے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، یہاں تک کہ فضا میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ رہا تھا۔ دن ہونے کے باوجود ماحول اتنا پراسرار تھا جیسے کوئی موت کی وادی ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھنڈرات کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھا تو شور سے سارا ماحول گونج اٹھا۔ یہ زمین پر رینگنے والے سینکڑوں بلکہ لاکھوں سانپوں کی پھنکاریں تھیں جو بیک وقت امرو پر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ امرو اچھل کر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر جا چڑھا۔ امرو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس لمحے صرف ایک چیخ کے ساتھ ہی دم توڑ دیتا، کیونکہ امرو اس وقت ایک اژدھے کے اوپر کھڑا تھا جس کے 2 سرے تھے اور وہ بار بار اپنی سرخ زبانیں باہر لا اور اندر لے جا رہا تھا۔ قریب ہی تھا کہ اژدہا کاٹنے سے پہلے اپنے گھیرے کے شکنجے میں جکڑ کر اسے مار ڈالتا۔ امرو ایک زینے پر جا چڑھا، لیکن اسے سانپوں سے زمین کالی نظر آئی۔ امرو جان گیا کہ زرد پہاڑ کے بزرگ نے سچ ہی کہا تھا کہ ناگ جادوگر تک پہنچنا آسان نہیں۔ بوڑھے کا خیال آتے ہی امرو کو وہ چرایا ہوا تیل یاد آیا۔ اس نے فوراً شیشی نکالی اور ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے اوپر تیل کے چند قطرے ڈال دیے تو حیرت انگیز طور پر تمام سانپ جو پھن پھیلائے امرو پر چپٹنا چاہتے تھے سر جھکا کر تیزی سے اس ستون کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تیل کی بو نے انہیں دیوانہ کر دیا ہو۔ اب امرو کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ امرو نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور فوراً اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو خوف کا عالم تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ اس ٹوٹے پھوٹے کھنڈر کے در و دیوار سے ایسا لگتا تھا یہ کھنڈر کسی زمانے میں ایک عالیشان محل رہا ہوگا۔ امرو جب اندر داخل ہوا تو اندر سے محل کی حالت باہر سے بالکل مختلف تھی۔
وہ ایک راہداری سے ہوتا ہوا کمروں کے سامنے پہنچ گیا۔ یقیناً یہ حیرت کی بات تھی، کمرے سجے ہوئے تھے، کمروں کے دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور اندر آرام و آرائش کا تمام سامان موجود تھا۔ فرش پر بہت قیمتی اور پھولدار قالین بچھے تھے۔ برآمدے میں ستونوں اور دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ برآمدے کے ساتھ ہی ایک سنگ مرمر کی بڑی خوبصورت بارہ تھی اور اس کے سامنے ایک بڑا سا باغ تھا جس کے درمیان ایک فوارہ تھا اور اس کی شکل ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرح تھی۔ چلتے ہوئے فوارے سے نکلنے والا پانی پرندے کے پروں سے اڑتا ہوا ایک عجیب سا سما باندھ رہا تھا۔ ابھی امرو یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ آواز زیادہ دور کی نہیں تھی، اس لیے اسے آواز کی سمت معلوم کرنے میں دیر نہ لگی اور وہ جلدی سے اس طرف بڑھا۔ 3 کمرے چھوڑ کر چوتھا کمرہ، جس کا دروازہ موٹی موٹی سلاخوں کا بنا ہوا تھا، امرو نے دوسری طرف کمرے کے وسط میں ایک چڑیل کو دیکھا جس کی ٹانگیں پتھر کی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، اچھے انسان، تم کون ہو؟ مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ امرو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسے جادو نگریوں میں ایسے واقعات سے اکثر واسطہ پڑتا تھا۔ اس نے اس چڑیل سے پوچھا کہ تم پر یہ مصیبت کیسے آئی؟ چڑیل بتاتے ہوئے بولی، میں شوالا جادوگرنی ہوں اور ناگ جادوگر نے مجھے سانپ بن کر ڈسا اور پتھر کا بنا دیا ہے۔ وہ بہت ظالم اور لالچی ہے، وہ ہمیشہ اپنی جادوئی طاقت کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے اور ساری دنیا میں اسی لیے پھرتا ہے۔ اس نے مجھ سے وہ طلسمی کھوپڑی مانگی جو مجھے میری نانی سامرا جادوگر نے دی تھی۔ اس طلسمی کھوپڑی کے ذریعے وہ کئی گنا لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس سے میں نے کھوپڑی دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر ناگ جادوگر نے غصے میں آ کر مجھے بے خبری میں ناگ کی صورت اختیار کر کے مجھے ڈس لیا، جس سے میرا آدھا دھڑ پتھر کا ہو گیا اور پھر مجھے لا کر یہاں قید کر دیا ہے۔ امرو نے اس کی ساری بات سن کر چڑیل نما شوالا جادوگرنی سے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں ناگ جادوگر کی تلاش میں آیا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اور تمہیں اس قید سے کیسے آزاد کرایا جا سکتا ہے؟ شوالا جادوگرنی نے کہا، ناگ جادوگر یہاں سے ایک سنہری پرندے کا روپ دھار کر نکلتا ہے اور چاند کی 14 تاریخ کو صرف رات کے لیے یہاں آتا ہے۔ میری رہائی اس طرح ممکن ہے کہ ناگ جادوگر کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ یہاں سے 50 کوس شمال کی طرف ایک گھنے پہاڑی جنگلے میں ایک چشمہ ہے جس کے پانی کا رنگ سبز ہے۔ اگر وہ پانی مجھ پر چھڑکا جائے تو میں اصل حالت میں آ سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جادوگرنی نے منت سماجت کرنے والے انداز میں کہا، تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ تم یقیناً بہت بہادر ہو اور سمجھدار ہو، کیا تم مجھے آزاد کراؤ گے؟ امرو نے پرجوش انداز میں کہا، ظالم کو اس کے کیے کی سزا دینا میری زندگی کا مقصد ہے۔ آج چاند کی 12 ہے، جادوگر کی واپسی 2 دن بعد ہوگی، اس لیے میں پہلے اس چشمے کا پانی لے آتا ہوں جس سے تمہیں اس قید سے نجات ملے۔ یہ کہتے ہی امرو تیزی سے پلٹا اور محل سے باہر نکل کر شمال کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت امرو سوچ رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، خاصے طویل سفر کے بعد ابھی تک ناگ جادوگر سے سامنا نہیں ہوا۔ بادشاہ فیروز یقیناً ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اس امید پر راہ دیکھ رہا ہوگا کہ آج صحت کی نوید پہنچے گی۔ اس لیے امرو نے زنبیل سے ایک بار پھر رومال نکالا جس کے ذریعے وہ اپنے دوست ہوا جادوگر سے ملنے گیا تھا اور نیچے بچھا کر اس پر بیٹھا تو اس نے چھوٹے سے قالین کی شکل اختیار کر لی اور فضا میں پرندے کی طرح تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس جادوئی قالین کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے امرو کو منزل مقصود پر پہنچنے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔ جنگل گھنا تھا، اس لیے وہ نیچے اترا اور پیدل چلنے لگا۔ اسے بہت احتیاط سے آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ اس احتیاط کی وجہ یہ بھی تھی کہیں کوئی جنگلی جانور اچانک اس پر حملہ نہ کر دے۔
اسے تقریباً گھنٹے تک چڑھائی کا سفر کرنا پڑا۔ پہاڑ پر پہنچ کر عمرو کو چشمہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی، کیونکہ اس کا نیچے گرتا ہوا پانی کافی شور کر رہا تھا۔ ایسی جگہوں پر چشموں کے پاس پیاس بجھانے کے لیے آنے والے جانوروں کا آنا جانا رہتا ہے، لیکن عمرو نے وہاں کسی پرندے تک کو نہ دیکھا، جس سے عمرو نے اندازہ لگایا یہ پانی یا تو بہت کڑوا ہے یا ضرر رساں۔ جب عمرو چشمے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا چشمے کا پانی گہرے سبز رنگ کا ہے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سیال مادہ بہہ رہا ہو۔ اس نے پانی لینے کے لیے ایک بوتل نکالی۔ وہ خوش اور مطمئن تھا کہ یہ مرحلہ بغیر کسی مشکل کے طے ہو گیا، لیکن جو ہی وہ بوتل میں پانی بھرنے کے لیے جھکا، تیز فنکار نے اسے اپنی جگہ سے فوراً ہٹ جانے کے لیے مجبور کر دیا، اور عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے 3 سروں والا اژدہا اپنا پھل پھیلائے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسی لمحے اسے آواز آئی، اے بے وقوف انسان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ چشمہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ناگ جادوگر کی ملکیت ہے۔ عمرو زرد پہاڑ کے بوڑھے کے تیل کا کمال دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً وہ شیشی نکالی، اس سے ناگ اس پر حملہ کرے۔ اس نے ایک پتھر پر تیل کے کچھ قطرے ڈال دیے، لیکن سانپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اور سانپ نے پلک جھپکنے میں اسے ڈسنے کی بجائے عمرو کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا، اور وہ اس اچانک حملے سے منہ کے بل گر پڑا۔ اس لمحے عمرو کو اپنی ساری چالاکی اور پھرتی بھول گئی۔ جب اس نے سر اوپر کیا تو وہ حیرت انگیز طور پر ایک کمرے میں بند تھا، جس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھیں، اور کمرے میں کہیں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جو کافی اونچائی پر تھا، اس میں سے بھی کسی آدمی کا گزرنا ناممکن تھا۔ اس سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ اچانک کہکوں سے گونجنے لگا، اور ایک کرخت آواز نے اس کو مخاطب کر کے کہا، بے وقوف انسان، تو پرندہ پر نہیں مار سکتا تو تم کیسے چشمے کا پانی لے جا سکتے ہو؟ عمرو نے کسی خوف یا گھبراہٹ کے کہا، تم کون ہو؟ سامنے آؤ، میں یہ پانی کسی کو نجات دلانے کے لیے لینے آیا ہوں۔ کمرہ ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا، میں ناگ جادوگر ہوں، اور تم شاید جادوگرنی کو آزاد کرانا چاہتے ہو۔ بے وقوفی پر اب تمہیں اپنی جان ہاتھ سے دھونا پڑے گا۔ مجھ سے اگر پہاڑ میں ٹکرائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تم کیسے یہ سوچ کر نکلے ہو کہ مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ عمرو نے غصے بھرے انداز میں کہا، اے ناگ جادوگر، تو سمجھ لے، اب تیرے ظلم ختم ہونے والے ہیں۔ میں تمہارے انجام تک تمہیں پہنچانے آیا ہوں۔ کہکوں کے درمیان ناگ جادوگر پھر بولا، تم مجھے میرے انجام کو پہنچاؤ گے؟ میں آ رہا ہوں۔ تم اس کمرے میں دیواروں سے ٹکرے مار مار کر ختم ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی عمرو کو ایسا محسوس ہوا کوئی اژدہا زور سے پھنکارا ہو، اور پھر یہ دور ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ عمرو زیر لب مسکرایا، اور کچھ دیر کے بعد دیواروں کو ٹٹولنا شروع ہو گیا کہ یہاں ضرور کوئی دروازہ ہوگا، لیکن اسے مایوسی ہوئی، اور عمرو کی ساری عیاری اور تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر انسان خدا کو دل سے یاد کرے تو وہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس وقت یہی ہوا۔ عمرو نے کہا، اے پروردگار، مصیبت میں مبتلا ایک انسان کی مدد کے لیے نکلا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسم اعظم پڑھ کر روشن دان والی دیوار پر ہاتھ رکھا تو اچانک یہاں ایک کھٹکا ہوا، اور ایک بہت بڑا پتھر راستے سے ہٹ گیا، جس میں سے عمرو آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ جب وہ باہر نکل آیا تو دیکھا کہ وہ عین چشمے کے کنارے پر موجود تھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی سانپ نظر نہ آیا جس نے اسے اپنی دم میں لپیٹا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ وہ چشمے کا محافظ ہے، لیکن وہ خود ناگ جادوگر تھا۔ اگر عمرو کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا تو اس کا سر قلم کر دیتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی، اس وجہ سے اسے اور مہلت دے دی تھی۔
امرو نے شیشی بھری اور اسے محفوظ کر کے روانہ ہو گیا۔ پھوٹ پھوٹ چکی تھی اور صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ امرو ان کھنڈروں کے نزدیک پہنچ چکا تھا جو کہ اصل میں ناگ جادوگر کا محل تھا۔ امرو کھنڈر کے اندر داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان سانپوں کا نام و نشان تک نہیں ہے جو پہلے روز کھنڈر کے اندر داخل ہوتے وقت اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ پھر اسے خیال آیا اس نے پہاڑی چشمے پر ناگ جادوگر کو یہ کہتے سنا تھا کہ اب تم دیواروں سے سر ٹکرا کر ختم ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب تھا کہ ناگ جادوگر کی اس کی ہر حرکت پر نظر ہے۔ یہ سوچتے ہی اسے شعلہ جادوگرنی کا خیال آیا کہ ناگ جادوگر نے کہیں اسے ختم نہ کر دیا ہو، اور وہ تیزی سے ادھر ادھر بڑھنے لگا جدھر شعلہ جادوگرنی قید تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو شعلہ جادوگرنی اسی حالت میں وہاں موجود تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے۔ امرو کو دیکھتے ہی جادوگرنی خوش ہوئی کہ مجھے اب جلدی سے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ امرو نے آگے بڑھ کر جادوگرنی پر پانی چھڑکا تو ایک دم سارے کمرے میں دھواں بھر گیا۔ دھواں چھٹا تو جادوگرنی اپنی اصلی حالت میں تھی اور اب اس کا چہرہ بھی ڈراؤنا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر جنگلے پر پھونک ماری تو جنگلہ پانی بن کر بہہ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے امرو کا شکریہ ادا کیا اور کہا تم میرے محسن ہو، بتاؤ میں تمہارے کس کام آ سکتی ہوں؟ امرو نے کہا کہ ناگ جادوگر نے ایک اچھے انسان بادشاہ فیروز کو بغیر کسی وجہ کے ٹانگوں سے مفلوج کر دیا ہے۔ اس ظلم کی سزائیں ناگ جادوگر کو دینے آیا ہوں۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ شعلہ جادوگرنی نے کہا آج رات چاند کی 14 تاریخ ہے۔ ناگ جادوگر یہاں محل میں ضرور آئے گا۔ رات ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ شعلہ جادوگرنی اسے اپنی جادوئی طاقت سے اڑا کر کوہکاف لے گئی اور اس کی شاندار دعوت کی۔ امرو کئی دنوں کا بھوکا تو تھا لیکن وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا جیسے کئی مہینوں کا بھوکا ہو۔ یہ دیکھ کر شعلہ جادوگرنی ہنسنے لگی لیکن امرو کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھا کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد شعلہ جادوگرنی نے امرو کو سارے کوہکاف کی سیر کرائی۔ سورج چھپنے والا تھا۔ وہ دونوں واپس ناگ جادوگر کے محل میں آئے اور باغ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج کی سنہری کرنیں باغ کے درختوں کی چوٹیوں پر اس طرح پھیلی ہوئی تھیں جیسے ہر طرف سونا بکھرا ہوا ہو۔ امرو اور جادوگرنی چھپ کر ناگ جادوگر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں سے ناگ جادوگر کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ رات ہوئی، چاند نکل آیا لیکن ابھی تک ناگ جادوگر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی میں درخت، پتے اور پھول وغیرہ ہر چیز خدا کی قدرت کا عجیب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اور امرو اس نظارے کو دیکھنے میں محو تھا کہ اچانک وہیں سریلی آواز سنی جو وہ پہلے سنہری پرندے کے اڑنے سے سن چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہیں سنہری پرندہ ناگ جادوگر کے کمرے میں داخل ہوا۔ امرو نے چاند کی روشنی میں اس پرندے کو پہچان لیا۔ پرندہ کھڑکی سے اندر گیا۔ امرو اور شعلہ جادوگرنی بھی کمرے کے دروازے کی طرف لپکے۔ کمرے میں روشنی کے لیے کئی شمعیں روشن تھیں اور کمرے کے وسط میں ایک عجیب و غریب کرسی رکھی تھی جو کہ انسانی ہڈیوں سے بنی ہوئی تھی۔ کرسی کی ٹیک کے اوپر ایک انسانی کھوپڑی سجائی گئی تھی۔ پرندہ اس کرسی پر اترا۔ شعلہ جادوگرنی دروازے میں رک گئی اور امرو تلوار سونپ کر آگے بڑھا۔ پلک جھپکنے میں پرندے نے انسانی شکل اختیار کر لی اور امرو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کرسی پر زرد پہاڑ والا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی شکل بے حد مکروہ لگ رہی تھی۔ سرخ اور باہر کو نکلی ہوئی خوفناک آنکھیں، بڑی بڑی بھویں، لمبی داڑھی، گنجا سر، گلے میں اس نے ایک انسانی کھوپڑی لٹکا رکھی تھی اور دائیں ہاتھ میں ایک سانپ پکڑا ہوا تھا۔ امرو ٹھٹک کر رک گیا۔
اس سے پہلے کہ امرو منہ سے کوئی بات نکالتا، اس بوڑھے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، پاگل انسان، شاید تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں اور یہاں بھی آپ پہنچے ہو۔ امرو نے بغیر کسی خوف کے کہا، مکار بڈھے، تو تم ہو ناگ جادوگر۔ اس نے کہکوں کے دوران کہا، تم میرے ہاتھ میں یہ سانپ نہیں دیکھ رہے؟ اگر یہ پتھر پر بھی منہ مارے تو وہ راکھ بن جاتا ہے۔ میں ایسے 10 سانپوں کا ناشتہ کرتا ہوں۔ اگر میرے ناخن سے ہاتھی کے جسم پر بھی معمولی سی خراش آ جائے تو وہ پل بھر میں دوسری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ تمہیں کیسے جرأت ہوئی ہے کہ میرے سامنے تلوار سونت کر کھڑے ہو؟ امرو کے دماغ میں فوراً یہ بات گونجی، اگر یہ ناگ جادوگر ہے تو ہوا جادوگر نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ اور اس کے ساتھ ہی ناگ جادوگر کی کہکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امرو نے گرج کر کہا، ظالم جادوگر، سانپ چاہے جتنا زہریلا کیوں نہ ہو، آخر اسے بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ تو جان لے کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ ناگ جادوگر نے سانپ والے ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہا، نادان آدمی، تو سمجھ رہا ہے کہ تیل والی شیشی تو مجھے دھوکہ دے کر پہاڑ پر سے چرا لایا ہے؟ تو یہ تیری بھول ہے، کیونکہ میں نے دانستہ تمہیں اس کا موقع دیا تھا۔ امرو بولا، زرد پہاڑ والے سفید ریش کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ایک بزرگ اور خدا ترس انسان ہے۔ ناگ جادوگر نے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے، لیکن میں نے اس بڈھے کو 6 ماہ پہلے ہلاک کر دیا تھا۔ اس پہاڑ پر میں نے اس لیے قبضہ کیا ہے کہ میں وہاں رہ کر اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوا جادوگر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا، تاکہ ساری دنیا کے جادوگر مجھے ہی اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ امرو کے سامنے ناگ جادوگر کے ظلم کی ایک نئی تصویر آئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ہوا جادوگر تک پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دوں گا۔ اور جیسے ہی اس نے تلوار ہوا میں لہرائی، ناگ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، تم کس ہوا جادوگر کی بات کر رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پلک جھپکنے میں کمرے میں ایک بڑا سا پنجرا موجود ہوا، جس میں ہوا جادوگر زنجیروں سے بندھا ہوا قید تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دفعہ تو امرو کے ہوش اڑ گئے۔ ایسے میں وہ سوچنے لگا کہ اس زبردست آدمی پر قابو پانا کچھ آسان نہیں۔ ہوا جادوگر نے پنجرے کے اندر سے چلا کر کہا، امرو میرے دوست، خدا کے لیے مجھے اس ظالم کے پھندے سے بچاؤ۔ امرو کی کیفیت اس وقت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا قدم اٹھائے۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی کہ انسان غصے میں کچھ لمحوں کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اگر ناگ جادوگر کو غصہ دلایا جائے تو اس لمحے اس پر قابو پانے کی کچھ ترکیب ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، ناگ جادوگر، تم اپنی بہادری کے زبانی قصے تو بہت سنا رہے ہو، مگر تم نے بادشاہ فیروز پر ظلم کر کے بہت بڑی بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ امرو کی ترکیب کامیاب رہی۔ جادوگر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، پاگل انسان، تم مجھے بزدل کہتے ہو؟ میں اگر چاہوں تو اپنی انگلیوں پر ساری دنیا کو نچا سکتا ہوں۔ بادشاہ فیروز کے پاس میں ایک دفعہ اپنی ایک ضرورت لے کر گیا تھا۔ اس وقت ہم دونوں دوست ہوا کرتے تھے، لیکن فیروز نے اپنے بادشاہ ہونے کے تکبر میں میری ضرورت کو حقارت سے دھتکار دیا۔ اس وقت میرے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں تھی۔ میں نے اب فیروز سے اس بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اسے جان سے مار دیتا، لیکن میں نے پرانی دوستی کا پاس رکھا۔ امرو نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، یقیناً تم نے دوستی کے پاک و جذبے کو خوب بھرم رکھا ہے۔ لوگ دوستوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ناگ جادوگر نے چیتے کی طرح پھپھرتے ہوئے کہا، چپ رہو، تم کیا مجھے سبق پڑھانے آئے ہو؟ اس وقت ناگ جادوگر کا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ تھیں، تقریباً بند ہو چکی تھیں۔ امرو کو شاید اس لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تلوار ناگ جادوگر کی گردن کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔
لیکن جادوگر کے کہکوں نے ششدر کر دیا، جیسے اس نے تلوار کا وار کھڑے پانی پر کیا ہو، لیکن ایک ساتھ بھی ضائع کیے بغیر دوسرا وار بھی کر دیا، وہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ امرو جان گیا کہ ناگ جادوگر پر تلوار کا وار ایسا ہے جیسے پانی کو کاٹنے کی ناکام کوشش ہو۔ امرو اچھل کر پیچھے ہٹا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کسی خاص تدبر کے تحت جادوگر پر قابو پاتا، جادوگر نے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر جو گھورا تو امرو ایک دم کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ اس کی تلوار اور زنبیل دور جا گرے۔ اب تو جادوگر کے کہکوں میں شدت آ گئی اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ سانپ پھن اٹھائے امرو کے سامنے جھومنے لگا۔ اس وقت امرو کی بے بسی اور بے چارگی دیکھنے کے قابل تھی۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئی۔ سانپ زور زور سے پھنکار رہا تھا اور چاہتا تھا کہ امرو کو کاٹ لے کہ دروازے کی اوٹ میں چھپی شوالا جادوگری نے اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر اٹھایا تو اس میں سے آگ کا ایک شعلہ سا نکل کر سانپ پر گرا اور سانپ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر بھسم ہو گیا۔ ناگ جادوگر، جو شاید اس لیے ناگ جادوگر مشہور تھا کہ وہ اپنے دشمنوں پر سانپوں کے ذریعے حملہ کرتا تھا، اس وقت وہ شاید کسی تیسرے آدمی کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ وہ سانپ کی یہ حالت دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور شعلہ بار آنکھوں سے دروازے کی طرف لپکا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ امرو چاہے جتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، وہ کسی اچھے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ جیسے ہی جادوگر اس کے قریب سے گزرا، اس نے اس کی ٹانگ کھینچ لی۔ ناگ جادوگر دھڑام سے منہ کے بل گرا اور اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ پنجرے میں بند ہوا جادوگر اپنی تکلیف کو بھول کر دل کھول کر ہنسنے لگا۔ اب تو ناگ جادوگر غصے سے پاگل ہوا جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امرو کی گری ہوئی تلوار سے امرو کا سر اڑا دے، لیکن شوالا جادوگرنی نے سامنے آتے ہوئے کہا، ناگ جادوگر، تم نے مجھے کئی مہینے تک پتھر کا مجسمہ بنا کر قید میں رکھا، لیکن اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ناگ جادوگر اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ شوالا جادوگر نے منتر پڑھ کر پھونک ماری، جو ماری تو آگ کے ایک خالے نے ناگ جادوگر کو گھیرے میں لے لیا۔ ناگ جادوگر کا اس گھیرے سے نکلنا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اس حلقے کو توڑ دیا۔ اتنی دیر میں شوالا جادوگرنی نے ہوا جادوگر کو آزاد کر دیا۔ ہوا جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میرے دوست، امرو نے ٹھیک ہی کہا تھا، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ ناگ جادوگر نے کسی پریشانی کے بغیر کہا کہ جیسے ہزار جادوگر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ یہ محل تمہاری قبر ضرور بن جائے گا۔ اسی لمحے ہوا جادوگر نے ناگ جادوگر سے چھپا کر ایک سبز رنگ کی گیند امرو کی طرف لڑکا دی۔ جیسے ہی امرو نے گیند کو پکڑا، وہ زمین سے باہر آ گیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اپنی تلوار اور زنبیل سے اٹھائی اور ناگ جادوگر کے حکم میں آ گیا اور اس پر اس طرح جھپٹا جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ ناگ جادوگر شاید اس سے بے خبر نہیں تھا اور امرو کے ساتھ یہی ہوا جو کچھ دیر پہلے ناگ جادوگر کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ ناگ جادوگر نے جیسے ہی اپنے تینوں دشمنوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے کھڑے تیزی سے گھوما۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیرے کی چادر پھٹی تو ناگ جادوگر کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا اور وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ہوا جادوگر اور شوالا جادوگرنی یہ کہتے ہوئے وہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے کہ وہ یقیناً زرد پہاڑ کی طرف گیا ہوگا، لیکن امرو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ امرو ہوا جادوگر اور شوالا جادوگرنی کی طرح محل سے نہ گیا، بلکہ رات کا آخری پہر اور پورا دن باغ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے چھپ کر گزار دیا۔ امرو کی عیاری کی وجہ سے اس کا ذہن ہر بات کو تیزی سے سوچتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات یقین کی حد تک بیٹھی ہوئی تھی
کہ ناگ جادوگر گزشتہ رات محل سے باہر نہیں گیا، کیونکہ وہ اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ اپنے ٹھکانے سے نکل کر کسی غیر محفوظ مقام پر اپنے دشمنوں شعلہ جادوگرنی اور ہوا جادوگر کے جال میں آ جائے، جو کہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی تلاش میں نکلے تھے۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو امرو درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ ناگ جادوگر کے حلیے میں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا جڑواں بھائی ہو۔ وہ بڑے محتاط انداز سے چلتا ہوا برآمدے کی طرف آیا۔ باغ کے درمیان بنے ہوئے فوارے کے قریب پتھر کی ایک سل پر جیسے ہی اس کا پاؤں پڑا، ہلکا سا کھٹکا ہوا اور وہ سل اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ نیچے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر ان میں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں خاصی تعداد میں تھیں۔ نیچے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل کے نیچے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ایک اور محل تھا، اور روشنی کے لیے دیواروں پر جگہ جگہ انسانی کھوپڑیوں میں شمعیں روشن تھیں۔ اس نے مختلف کمروں میں شعلہ جادوگرنی کی طرح کئی مرد اور عورتوں کو پتھر کا بت بنے ہوئے دیکھا، جن کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ہر آدمی ناگ جادوگر کے ظلم کی کہانی سنا رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر امرو نے ایک بڑے کمرے کے اندر دیکھا کہ ناگ جادوگر ہڈیوں کی کرسی پر بیٹھا انواع و اقسام کے کھانے اڑا رہا ہے۔ اس کے دائیں بائیں کنیزیں اور غلام خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت بھی ایک سانپ اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اور کئی سانپ اس کے گلے میں ہار کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ امرو، جو ناگ جادوگر کے بہروپ میں تھا، بے دھڑک کمرے کے اندر گھس گیا۔ کنیزوں اور غلاموں نے ہو بہو دوسرا ناگ جادوگر دیکھا تو وہ ششدر رہ گئے۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اصلی کون ہے اور نکلی کون۔ امرو نے غصے بھری آواز میں کنیزوں اور غلاموں کو کہا، ہٹ جاؤ، میں تمہارا آقا ناگ جادوگر ہوں۔ ناگ جادوگر کی بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ امرو نے اس کے قریب جا کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تم کیسے بھائی ہو؟ مجھے کھانے کی دعوت بھی نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے کہ ناگ جادوگر کوئی بات کرتا، اسے کرسی سے نیچے دھکا دے کر کرسی پر بیٹھ گیا اور قورمہ بریانی اور بھنے ہوئے مرغوں پر ٹوٹ پڑا۔ ناگ جادوگر حیرت زدہ تھا۔ اس نے غصے بھری آواز میں کہا، میرا کوئی جڑواں بھائی نہیں ہے، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے ہو؟ امرو جب پیٹ بھر چکا تو کہکے لگاتا ہوا اٹھا اور اچانک اپنی ایک ٹانگ ناگ جادوگر کی ٹانگ سے الجھا کر جو کھینچی تو وہ دھڑام سے نیچے جا گرا۔ امرو اچھل کر کھانے کی میز پر چڑھ گیا اور تالیاں بجا بجا کر ناچنے لگا۔ اس وقت امرو کی عیاری اور خرمستیاں عروج پر تھیں۔ ناگ جادوگر اپنا بازو سہلاتا ہوا اٹھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کنیزیں اور غلام منہ دبائے بری طرح ہنس رہے تھے۔ ناگ جادوگر نے انہیں ڈانٹ کر وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا اور امرو کو گردن سے پکڑ کر بولا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، جلدی بتاؤ ورنہ سانپ سے ٹسوا کر ایک پل میں تمہیں اگلی دنیا میں پہنچا دوں گا۔ امرو کو شاید اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے سالن کی بھری ایک پلیٹ اٹھا کر ناگ جادوگر کے چہرے پر الٹ دی۔ مرچوں نے اس کی آنکھوں میں آگ سے لگا دی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر چلاتے ہوئے بولا، کمبخت تم کون سی بدروح ہو، میں تمہیں ایک پھونک سے پاتال کی گہرائیوں میں پہنچا دوں گا۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، ناگ جادوگر تم اپنی خیر مناؤ، میں امرو ہوں، آواز دو اپنی جادوئی کوفتوں کو جو تمہیں آج میرے ہاتھوں سے بچا سکیں۔ جادوگر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو امرو پر اچھال دیا۔ امرو نے بہت تیزی اور ہنرمندی سے سانپ کو فوراً گردن سے پکڑ لیا کہ وہ اسے کاٹ نہ سکے۔ اس سے پہلے کہ ناگ جادوگر اپنا کوئی دوسرا جادوئی حربہ استعمال کرتا، امرو نے سانپ کو واپس جادوگر پر اچھال دیا۔ سانپ نے جادوگر پر گرتے ہی اس کی پنڈلی پر کاٹ کھایا۔ پلک جھپکنے میں ناگ جادوگر کا نیچے والا دھڑ پتھر کا بن گیا۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے سانپ نیچے اتر کر رینگتے ہوئے کپڑے سے باہر نکل گئے
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ناگ جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے سانپوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا۔ ناگ جادوگر نے آہ زاری کرتے ہوئے کہا، امرو مجھے معاف کر دو، اگر تمہارے پاس وہ پانی ہے جو تم سبز چشمہ سے لائے تھے مجھ پر چھڑکو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ امرو نے کہا، آج تک جو ظلم تم دوسروں پر کرتے رہے ہو آج اس میں تم خود گرفتار ہو۔ وہ پانی تو میں نے پھینک دیا تھا، لیکن تم چلا کیوں رہے ہو؟ اس چشمے کے تو تم خود مالک ہو۔ ناگ جادوگر نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اوہ اب کیا ہوگا؟ تمہارے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے وہاں جانور پرندے پانی پیتے تھے اور جنگل کا سبزہ اسی کی وجہ سے تھا، میں نے اسے زہریلا کر دیا تھا اور اب اس چشمے کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ امرو نے سخت لہجے میں کہا، تم نے اپنی جادوئی طاقت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ایک مشغلہ بنا لیا تھا۔ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ قدرت کی طرف سے تم بھلا کس طرح سزا سے بچ سکتے ہو؟ اسی لمحے ایک دھماکے سے چھت پھٹی، شعلہ جادوگرنی اور ہوا جادوگر طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئے اور دونوں کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں نے ناگ جادوگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت ناگ جادوگر کی چیخیں بڑی دردناک تھیں۔ ناگ جادوگر کے مرتے ہی ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ کچھ دیر بعد جب دھواں ختم ہوا تو ناگ جادوگر کی قید میں تمام لوگوں پر اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ سب لوگ مختلف ملکوں کے شہزادے اور شہزادیاں تھیں۔ سب نے امرو کا شکریہ ادا کیا، اس کی بہادری اور جرأت کی تعریف کی۔ امرو نے انہیں ہوا جادوگر اور شعلہ جادوگرنی کے ذریعے ان کے ملکوں کو روانہ کر دیا اور خود بادشاہ فیروز کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوا جادوگر نے کہا، امرو تم نے ایک بار پھر میری جان بچا کر مجھے دوست سے غلام بنا لیا ہے۔ امرو نے سبز چشمے کا بچا ہوا پانی ضائع نہیں کیا تھا۔ اس نے بادشاہ فیروز کے پاس جا کر اس کی مفلوج ٹانگ پر وہ پانی ڈالا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ فیروز نے اپنی صحت یابی کی خوشی میں امرو کے اعزاز میں ایک بہت بڑی شاہی دعوت کا انتظام کیا اور امرو جب وہاں سے جانے لگا تو بادشاہ فیروز نے اشرفیوں سے بھرے کئی صندوق اس کے ہمراہ کر دیے۔ امرو ان صندوقوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا اور اپنے سر کو ادھر ادھر اس طرح ہلا رہا تھا کہ خیالوں ہی خیالوں میں اسے اشرفیوں کی جھنکار نغموں کا سرور دے رہی تھیں۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔